मेंबरान बाकायदा शामिल हो चुके हैं। जो 4 मेंबरान शामिल नहीं हुए उन्होंने वोट की यकीन दहानी जो है वो कराई है। इंशाल्लाह हम 180 के लगभग जो नंबर है वो क्रॉस कर जाएंगे। मगर मुझे खुशी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमारा एक लिखा हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया है और इंशाल्लाह ताला हम हमारी हुकूमत साजी में हमारे साथ शामिल होंगे। हमारे दरमियान जो कुछ तय पाया है वो आईनी तकाजे भी हैं और पाकिस्तान की ज़रूरियात भी। हम तमाम पार्टियों बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट का एहतराम करते हैं और चाहते हैं कि हमारे मैंडेट का भी एहतराम किया जाए। हम इन बातों पर मुत्तफिक हैं कि हमने एक जॉइंट इलेक्शन लड़ना है। हम इस कठपुतली हुकूमत का मुकाबला करेंगे। एहतजाज इस इलेक्शन के हवाले से बाहर भी होगा और अंदर भी होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज अपोजिशन इत्तेहाद की जॉइंट एक्शन कमेटी का पहला इजलास हुआ नाज़रीन इस्लामाबाद में, और आपको बताएं कि अपोजिशन का ये ग्रैंड इत्तेहाद पीटीआई के मुकाबले में मुश्तरका उम्मीदवार लाने का फैसला, यानी वज़ीर आज़म के लिए, स्पीकर के लिए और डिप्टी स्पीकर के लिए पहले ही इस पर फैसला कर चुके हैं गुज़श्ता रोज़, जबकि आज इस एक्शन कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया कि मुमकिना तौर पर 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज किया जाएगा और फिर इसी तरह मुमकिना तौर पर 9 अगस्त को एक मुल्क गीर एहतजाज भी अपोजिशन का ये ग्रैंड इत्तेहाद कर सकता है। और इसी कमेटी ने नाज़रीन, इसी जॉइंट एक्शन कमेटी ने उन तमाम TORs को भी तरतीब देना है जिसके तहत पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर मुबैना इंतखाबी धांधली को लेकर ये सियासी जमातें एहतजाज की हिकमत अमली बनाएंगी। यक निकाती एजेंडा अपोजिशन के इस ग्रैंड इत्तेहाद ने अपने लिए आइडेंटिफाई किया है इंतखाबात में मुबैना धांधली का, और आज इस एक्शन कमेटी ने इस अपोजिशन इत्तेहाद के लिए एक नाम भी तजवीज़ कर दिया है, और ये नाम है पाकिस्तान इत्तेहाद बराए साफ शफाफ इंतखाबात। दूसरी जानिब नाज़रीन, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो हुकूमत साजी के लिए इस वक्त पूरा जोर लगाए हुए है जोड़ तोड़ पर, और उनका दावा है कि विफाक में और पंजाब में उनको आज़ाद अरकान की अक्सरियत की हिमायत हासिल हो चुकी है। लेकिन आज एक इंतहाई अहम मुलाकात भी हुई, और ये मुलाकात थी MQM के वफ़द और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बनी गाला में, और इन दोनों जमातों के दरमियान हुकूमत साजी के लिए बाकायदा एक तहरीरी मुआहिदा जिसको MOU कहा गया है उस पर आज दस्तखत हुए हैं, और उसके चीदा चीदा निकात मैं आपके सामने रखता हूँ। इस MOU में है कि बल्दियाती इदारों की खुद मुख्तारी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM की हिमायत करेगी। इसी तरह कराची ऑपरेशन पर नज़र सानी की जाएगी, ओहदों पर मेरिट के लिहाज से तैनातियाँ की जाएंगी, कराची पुलिस में इस्लाहात करके उसे गैर सियासी बनाया जाएगा, और इसी तरह कराची के लिए एक मालियाती पैकेज की ज़मानत भी MQM ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ली है। जहन में ये रहना चाहिए नाज़रीन, ये वही MQM है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी करीब में खुलकर तनकीद करती रही है, यहाँ तक कहती रही है कि ये कराची पर मुसल्लत की गई जमात है और ये आवाम के मैंडेट पर काबिज जमात है। लेकिन एक अहम नुक्ता जो आज के MOU में शामिल है वो कराची में मोतरज़ा हल्के MQM ने खुलवाने की ज़मानत ले ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। सो बुनियादी तौर पर अब हुकूमत साजी में इत्तेहादी होगी MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन MQM को इंतखाबात और उसके नताइज पर एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। ये इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। सो अब बहरहाल नाज़रीन, अपोजिशन का ये ग्रैंड अलायंस हो या हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए इत्तेहादी हों, ये सियासी जमातों की अलाइनमेंट, इसको अगर तो हम नज़रियाती अलाइनमेंट कह सकें को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा, आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन इत्तेहाद कितना मौसर होगा और इसका मुश्तरका गोल या मकसद होगा क्या, किस मकसद के हुसूल तक आखिरकार एहतजाज किया जाता रहेगा, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी का चैलेंज हो या ग्रैंड अपोजिशन से निमटने का चैलेंज हो, किस तरह नबर्द आजमा होगी इन चैलेंजेस से। इस पर बात करते हैं, आपसे मेहमानों का तारुफ भी करवाते हैं इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे आज मेहमानों का तारुफ मैं कराता चलूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं जनाब मखदूम फैसल साले हयात साहब,
مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب رانا محمد افضل خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو. میرے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سینئر سیاستدان, ماضی قریب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ تھے, لیکن 2018 کے انتخابات میں بطور آزاد امیدوار آپ نے حصہ لیا. تمام مہمانوں کو شکریہ کے ساتھ میں خوش آمدید کرتا ہوں. اور رانا صاحب, میں آپ کی جانب آ رہا ہوں سر. اس بنیادی سوال سے سر میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک گرینڈ الائنس بن گئی ہے اپوزیشن کی, اور اب ٹی او آرز طے ہو رہے ہیں احتجاج کے حوالے سے, لیکن ذرا ہمیں کلیئرٹی دیں کہ آپ لوگوں نے گول پوسٹ کیا سیٹ کی ہے سر؟ یہ کب تک احتجاج ہونا ہے, کس مقصد کے حصول کے لیے احتجاج ہونا ہے, گول آئیڈینٹیفائی کیا کیا ہے سر اس الائنس میں؟ فراڈ کیے گئے ہیں, جنگ ہوئی ہے, جو وہ پری پول ہے یا پوسٹ پول ہے, کیا خیال ہے اس کو کنڈون کر دینا چاہیے, صبر کر لینا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا اس کو برداشت کر لیں اور اس طرح سے گیم کو چلنے دیں, اور یہی کچھ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ ہوتا رہے؟ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن پارٹیز ایک ذمہ دارانہ سیاست کر رہی ہیں, وہ اکٹھے ہو کے جو کچھ بھی وہ جہاں تک وہ جا سکتے ہیں. پاکستان کی ریاست ہمارے لیے بڑی اہم ہے, لیکن اگر پاکستان کی ملک کو چلنے نہیں دیا جاتا اور ہم 70 سال میں 2 قدم آگے جاتے ہیں 3 قدم پیچھے آتے ہیں, اور اسی طرح کی جمہوریت, ہمارا ہمسایہ ملک اپنی جمہوریت کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے, وہ ہم سے طاقتور ہو رہا ہے, وہ ہمارا دشمن ہے, اور اگر ہم اسی چیز کے ساتھ نہیں. رانا صاحب, میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں. رانا صاحب, آپ نے کہا جہاں تک جا سکتے ہیں, میرا سوال یہ کہاں تک جا سکتے ہیں سر؟ انتخابات کالعدم کروانے ہیں, حکومت گرا دینی ہے, حکومت چلنے نہیں دینی, کچھ حلقے صرف کھلوا لینے ہیں سر, کچھ کلیئرٹی ہے مشن کی سر؟ وہ تو اب ڈٹرمن ہوگا کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور کہاں تک وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو یہ بات اجاگر ہو جائے کہ یہ الیکشن میرٹ پہ نہیں ہوا, یہ الیکشن ایک پارٹی کو لایا گیا ہے اور دوسری پارٹیوں کو محروم کیا گیا ہے. پاکستان کے عوام تک یہ بات پہنچنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا, میری پارٹی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا, یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. تو جہاں تک اب دیکھتے ہیں کہ پارٹیز کس حد تک سنجیدہ ہیں اور کہاں تک وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس بات کو اجاگر کیا جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے سر, یہی اہم ہوگا کہاں تک اور کس حد تک. سو مخدوم فیصل صالحات صاحب, سر اب رانا صاحب نے ایک دفعہ پھر پری پول ریگنگ کا حوالہ دیا, تو مخدوم صاحب بات یہ ہے کہ یہ پری پول ریگنگ کا حوالہ تو نون لیگ نے شاید پیناما فیصلے کے بعد سے دینا شروع کر دیا تھا, پھر بلوچستان میں حکومت تبدیلی ہوئی تب دیا, سینٹ انتخابات ہوئے پھر دیا, مسلسل الیکشن کیمپین میں دیتے رہے. تو سر یہ اس وقت پیپلز پارٹی کو سمجھا نہیں سکی نون لیگ کہ کچھ ہو رہا ہے پری پول لیول پر, یا اس وقت آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے ان کی بات کو اور اب آپ سمجھ گئے؟ جواد صاحب, جو پری پول ریگنگ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ ایک بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے, بہت بڑے کینوس پہ یہ پھیلا ہوا ہے, اور غالباً آپ کے آج کے اس پروگرام میں شاید آپ کو اس وقت نہ ہو کہ آپ اور آپ کے جتنے بھی جو دیگر معزز گیسٹ ہیں وہ اس پہ بات کر سکیں. اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو ایک اور پروگرام رکھ لیں. میں آپ کو اپنی حوالے سے بتا سکتا ہوں, بہت ساری ایسی چیزیں اور ایسے شواہد میرے پاس ہیں جس سے بڑے واضح طور پہ معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے الیکشن کے پروسیس میں کس بلیٹنٹلی کس طرح یعنی ہر قسم کی قانون کی دھجیاں اکھاڑ کر کس طریقے سے یہ حلقے بندیاں بنائی گئیں, پھر اس کے بعد حلقوں میں جب الیکشن ہوئے اس میں کس طرح کی میسو انٹرفیرنس کی گئی. لیکن میں بات کروں گا آپ کو الیکشن والے ایکچول ریزلٹس کے حوالے سے. یہ 2013 کی بالکل ریپیٹ جا رہی ہے. 2013 میں بھی تمام جماعتوں نے کہا تھا, جنہوں نے حکومت بھی بنائی تھی, کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, اور پھر وہ آگے چل پڑی, سلسلہ چل پڑا. آج بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے. پی ٹی آئی جو اس وقت بظاہر حکومت بنانے جا رہی ہے, وہ بھی ان کے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کا اور کوئی طریقہ نہیں. آپ جتنی مرضی ہم بحث کرتے رہیں, جتنی مرضی ہم یہاں پہ ڈیبیٹس کرتے رہیں, اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اور جو ان کے اپنے قائد عمران خان نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں حلقے کھلوانے کو تیار ہوں. حلقے اگر کھلوانے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کرے, جو کہ وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان آر ٹی ایس نظام کو صرف آپ دیکھ لیں, باقی آپ چھوڑ دیں باقی چیزوں کو. آر ٹی ایس نظام انہوں نے پتہ نہیں کتنے پیسے دے کے انہوں نے کروڑوں اور اربوں اس پہ خرچ ہوئے.
جس کے تحت انہوں نے، اور اس الیکشن میں 22 ارب روپے خرچ ہوا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھی ہے، یہ ایک ریکارڈ رقم ہے، اور وہ آرٹسٹ نظام بالکل ختم ہو گیا. نادرہ کہتی ہے یہ انہوں نے خود بند کر دیا. بات یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فوری طور پہ چاہیے کہ جن امیدواروں نے کینڈیڈیٹوں کا جو لیگل رائٹ بنتا ہے اس کو لیگل رائٹ کو پورا کر کے دیں. مجھے ذاتی طور پہ اپنے الیکشن میں مجھے شکایت نہیں ہے، میرے پاس، میں نے ثبوت فراہم کیے ہیں کہ میرا جیتا ہوا الیکشن مجھے ہرایا گیا. اس میں مخدوم صاحب میں جو کلیئرٹی سیکھ کر رہا ہوں سر وہ یہ ہے کہ یہ حلقے کھول لینا، حلقوں کے آڈٹ کی طرف چلے جانا، یہ اس گرینڈ الائنس کے مطالبات کا نقطہ آغاز تصور ہوگا یا یہی سر مطلوبہ مقصد اور نتیجہ ہے جس کے لیے الائنس بنی ہے، یا اس سے آگے جانا ہے سر؟ کہ بہت ساری پیرامیٹرز ہیں جس میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے سیاسی ایشوز ہیں، بیسکس ہیں جس پہ یہ الائنس بنا ہے اور آگے بننے کو جا رہا ہے، اور مضبوطی کے ساتھ. آپ خود دیکھ لیں اس میں 4-5 بڑی اہم اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جن کی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں ہے اور جن کی باقی باہر اسٹریٹ پاور بھی ہے. اس حوالے سے ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اس الائنس کو آگے چل کر مضبوط بنانا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. لیکن مجھے اگر آپ اجازت دیں 1 منٹ کے لیے میں اپنی بات ختم کر لوں جو میں نے بات کہی تھی کہ میرے ساتھ میرے الیکشن میں جی آپ کر لیجیے بات. میرا ایک لیگل رائٹ ہے کہ میں نے ریٹرننگ افسر صاحب کو کہا، شیخ اعجاز علی جو جنگ NA 114 کے ہیں، کہ میرے حلقے کی ری کاؤنٹنگ کروایا. مجھے 580 ووٹوں سے ہرایا گیا. میرا لیگل رائٹ تھا، اس میں گیا. ریٹرننگ افسر نے فیصلہ کیا کہ میں پہلے 10 پولنگ اسٹیشن کھولوں گا اور اس کا رزلٹ آنے کے بعد میں 25 پولنگ اسٹیشن اور کھولوں گا. 10 پولنگ اسٹیشن جب کھولے گئے تو میری جو فرق تھا ووٹوں کا وہ 84 ووٹوں سے فرق آ گیا. 589 سے لیڈ کم ہو کے 5 سے 2 پہ آ گئی، یعنی میری جو ووٹوں میں اضافہ ہوتا رہا. میں نے اس کے بعد ریٹرننگ افسر سے کہا کہ آپ نے حکم دیا ہوا ان رائٹنگ کہ آپ 25 پولنگ اسٹیشن اور کھولیں گے، آپ کھولیں. ریٹرننگ افسر صاحب اپنے ہی آرڈر پہ یکسر پلٹا کھاتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں اور وہ ریفیوز کر دیتے ہیں کہ میں وہ اسٹیشن نہیں کھولوں گا. کوئی جواب نہیں دیتا ہے، کوئی اس کا انہوں نے ریزننگ نہیں دی. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ الیکشن کمیشن کے پاس گیا ہوں، وہ آگے سے ٹس بس ہونے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کی اپنی، میں تو سمجھتا ملی بھگت ہے ان کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. ان کے وہاں ممبر پنجاب بیٹھے ہوئے ہیں جو سارے اس گھراونے کھیل میں شامل اس میں ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے، ایک میرا یونیک کیس ہے. ایک اس طرح بہت سے حلقوں میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں. آپ جن حلقوں میں ریکاؤنٹنگ کی ضرورت ہے، جن حلقوں میں لوگ فیل کرتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ تو قانون میں بھی ہے نا، وہ 10% کا مارجن جہاں سے کم ہے ایک اور وہاں پر یہ گنجائش بالکل. یہی بات 2013 میں آپ واپس چلے جائیں، عمران خان نے اس وقت بھی کہا تھا 4 حلقے کھول دیں، آپ کو یاد ہوگا. اب وہ 4 حلقے نہیں کھولے، دھرنے ہوئے، پتہ نہیں کیا کچھ ایجیٹیشن ہوئی، پورا 4 سال یہاں سلسلہ چلتا رہا. اب وہ جو انہوں نے 2013 میں کیے، ٹھیک ہے. اب عین ممکن ہے تاریخ اپنے آپ کو دہرا، ہم دیکھیں ایسا. بالکل ٹھیک ہے. مخدوم صاحب مجھے اگر آپ موقع دیں، میں شیخ صاحب پھر ایک آپ کا بھی کیس ہے نا، آپ نے اپنی پارٹی کا ٹکٹ پہ نہ لڑنے کا فیصلہ کیا، آزاد حیثیت میں لڑے، بدقسمتی سے آپ نہیں جیت سکے. یہ وجوہات بھی ایٹ پلے تھیں جیت اور ہار کے پیچھے، یا آپ بھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں جی یہ دھاندلی ہوئی ہے؟ پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مخدوم فیصل صالح صاحب نے جو گفتگو کی ہے، میں اس کی 100% تائید کرنا چاہتا ہوں. جو شواہد اور جس طرح ریٹرننگ آفیسر کے حوالے سے جو مخدوم صاحب نے گفتگو کی وہ بالکل درست کی. میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو آپ نے سوال کیا ہے، بالکل ہمارے ہاں دھاندلی ایک بہت بڑا عنصر تھا جس کی وجہ سے ہمیں بڑی سخت گریوینس ہے. میرے ہاں بھی میرا تو گیپ جو ہے وہ زیادہ تھا، مخدوم صاحب کا تو بہت ہی تھوڑا گیپ ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور الیکشن ٹریبونل جس وقت فارم ہو جائیں گے ان کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور یہ مخدوم صاحب کو بھی آپشن دستیاب رہے گی جو کہ آبویسلی ہر امیدوار کے لیے جی. اور وہ بڑے سالڈ قسم کے ایسے شواہد ہیں جہاں پہ الیکشن ایجنٹس جو ہیں ان کو نکال دیا گیا، ان کو گنتی میں بیٹھنے نہیں دیا گیا. میجورٹی پولنگ اسٹیشنز I'm talking about 65% آف دی پولنگ اسٹیشنز. 80% آف دی پولنگ اسٹیشنز پہ فارم 45 نہیں دیے ہی نہیں گئے. ہمارے پاس ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو کہ آپ کے نیشنل چینلز نے چلائی ہیں جہاں پہ فارم 45 صبح کے وقت عدالت کے احاطے میں آ کے تھیلے کھول کے بھرے جا رہے تھے.
جو کہ قانوناً تھیلے جو ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ شواہد موجود ہیں. میں کہہ رہا ہوں سالڈ وہ جو شواہد. آپ کا کیس تو بڑا مضبوط ہے, اس کا مضبوط کیس ہے, وہ آبویسلی وہ عدالت میں لڑا جائے گا. اور آپ کو اعتماد بھی ہے؟ میں اعتماد رکھتا ہوں. ویسے تو جو کوئی کھیل تماشا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو شفاف الیکشن کرایا ہے, اگر اگلا معاملہ بھی اسی طرح شفاف ہے تو پھر تو ٹائم بتائے گا کس کو کس چیز پہ اعتماد ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین قسم کی ایک دھاندلی تھی, اور لوگوں کو پریزائڈنگ آفیسرز نے جن کو ایک سیٹ ڈائریکشنز تھی, میں یہ سمجھتا ہوں ان کو تنگ کیا سست روی سے, جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی. جہاں پہ ہمارے ووٹ زیادہ تھے وہاں پہ سست روی سے پولنگ سٹیشن چلائے گئے. ایک ووٹ کو بھگتنے پہ 10-15 منٹ کا وقت لگایا گیا. مگر جس وقت آپ اس پورے این اے کی کانسٹیچوئنسی میں ٹوٹل ووٹ پول ہوا دیکھتے ہیں 10 گھنٹے کے ٹائم میں, تو وہ پھر 1 سیکنڈ میں 8 ووٹ بنتے ہیں, جو کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اس کی آگے جسٹیفیکیشنز بھی بہت ہیں, مگر یہ ساری وہ چیزیں ہیں, اس کے ساتھ درجنوں اور ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ کہنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ اس سے زیادہ بدترین دھاندلی کی مثال نہیں ملتی ہے. میں وہ تمام پارٹیاں جو گرینڈ الائنس میں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ آئی واز انڈیپینڈنٹ, میری انرجیز, میری کوششیں, میری دعائیں اور میرے سارے جذبات اور خواہشات ان کے ساتھ ہیں. میں اعجاز چودھری صاحب کو ویلکم کہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. اعجاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر اب ظاہری بات ہے گرینڈ اپوزیشن اب احتجاج کی حکمت عملی اور اس کے ٹی او آرز پر بات کر رہی ہے, مشترکہ امیدوار لانے کی بات کر رہی ہے وزیر اعظم, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کے لیے, اور آپ کی جماعت ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کر رہی ہے. سو اعجاز صاحب مطلب یہ اعتماد کی مثال سمجھا جائے یا آپ کو تشویش کہیں ہے لیکن آپ اس کا اظہار شایان شان نہیں سمجھتے, ماجرا کیا ہے سر؟ جی بہت شکریہ صدیقی صاحب. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف مرکز میں حکومت بنا رہی ہے اور ہم اپوزیشن کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح پارلیمانی روایت کے اندر ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنا پورا رول ادا کریں. اگر وہ جوائنٹ اپوزیشن بن کے کریں گے تو یہ ہمارے لیے اور بھی بہتر ہوگا. وہ ایک واچ رکھیں گے, وہ ایک نظر رکھیں گے, نگاہ رکھیں گے کہ حکومت بالکل ٹھیک چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے. اور اس لیے ہم ان کے الائنس سے کسی صورت میں نہیں گھبرا رہے. نمبر پورے ہیں, جب نمبر پورے ہو جائیں تو پھر اپوزیشن کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی دکھائے. اصل موضوع جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں. دیکھیے اگر یہ جو اب نمبرز ہم نے بڑھائے ہیں آزاد لوگوں کو شامل کر کے, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بالکل نیک ٹو نیک فائٹ ہے. یعنی جتنی تحریک انصاف ہے اتنی اپوزیشن کم و بیش نظر آتی ہے. کیا جو سیٹیں یہ جیت گئے ہیں ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ وہ یعنی ٹھیک ہو گئی ہیں؟ وہاں کے فارم 45 جو سارے مل گئے تھے اور جو تحریک انصاف جیتی ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات ہے. پہلی بات ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو تھا یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے مل کے بنایا تھا اور 5 برس تک پورا موقع تھا اس کو اسٹرینگتھن کرتے, اس کو سارے یعنی وہ کام کرتے جس کے نتیجے میں الیکشن شفاف ہو جاتے ہیں. یہ چنانچہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر کچھ ہوا ہے تو نگران حکومت اس کی ذمہ دار ہے. ہم اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. یہ ہم نے قوم سے وعدہ کیا کہ ہم سر آپ کا تو اعتماد ہے نا اعجاز صاحب, آپ کو تو اسی پی پر پورا اعتماد ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں تو اعتماد ہے. ہاں یہ اچھی بات. کے باوجود ہم نے اپوزیشن کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کوئی حلقہ کھلوانا چاہتے ہیں تو بحیثیت حکومت کے جس طرح 2013 کے انتخاب کے بعد یعنی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کیا اس طرح ہم نہیں کریں گے. اور اگر کوئی حلقہ کھولنا چاہے گا تو وہ کھلوا لے گا. آج آپ نہیں سر اس پہ تو ہے نا, یہ تو آپ کا شاید اختیار ہی نہیں ہے اعجاز صاحب حلقہ کھولنے کا. شیخ صاحب بھی کوئی پوائنٹ میک کرنا چاہ رہے ہیں. میں صرف اعجاز صاحب ایک لمحہ دیجیے گا. جی شیخ صاحب. میں چوئی صاحب کو بڑے بصد احترام صرف اتنا سا گفتگو کرنا چاہوں گا اور اس ایشو کو بھی ایڈریس کروں گا کہ یہی آرگومنٹ کہ جو سیٹیں آپ جیتے ہیں کیا اس پہ دھاندلی نہیں ہوئی, جو آپ ہار گئے اس پہ دھاندلی ہوئی. 5 سال یہی آرگومنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیتے رہے ہیں لوگ کہ جناب کے پی کے میں تو آپ سیٹیں جیت گئے ہیں, وہاں دھاندلی نہیں ہوئی تو یہاں کیسے ہوئی. تو کیا یہ آرگومنٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے بائی کیا تھا؟
نہیں کیا تھا. میں ایک بریک کے بعد جواب لے لوں. نمبر ایک. دوسرا جو ابھی جو آپ نے کہا اس کا جو دوسرا نقطہ جس کا بھی آپ نے اعجاز صاحب سے ای سی پی کی بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم کنٹیسٹ نہیں کریں گے. سعد رفیق کے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم کنٹیسٹ نہیں کریں گے, جس نے کھلوانا ہے کھلوا لے. جب سعد رفیق عدالت میں ہلکے کی سطح پر کنٹیسٹ تو وہاں تو آپ نے کنٹیسٹ کیا, وہاں تو آپ نے کہا جی نہیں. یہ جو تضادات آپ شیخ صاحب اٹھا رہے ہیں, یہ تضادات بدقسمتی سے ناظرین تمام سیاسی جماعت کے دامن بھرے پڑے ہیں اس طرح کے تضادات سے. کچھ مزید بات کرتے ہیں اس مختصر بریک کے بعد. شیخ صاحب کمنگ بیک, ای سی پی تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم آر ٹی ایس کا جہاں تک معاملہ ہے تحقیقات کے لیے انہوں نے کیبنٹ ڈویژن کو لکھ دی ایک چٹھی بھی, اور یہ بھی کہا 4 ہفتوں میں کر لیں. سو یہ فیکٹ فائنڈنگ بائی ای سی پی یہ ایک مسئلے کا حل ہے؟ نہیں, یہ مسئلے کا آپ کیا حل ہے جی. مسئلہ تو ہو گیا نا جی, الیکشن تو ہو گیا. وہ جو ایک کرائسس سچویشن تھی وہ ڈیولپ ہو گئی, ملک کی بڑی پارٹیاں اس میں سے گزر گئیں. اب تو یہ اگلے الیکشن کے لیے انہوں نے کوئی صورتحال بہتر کرنی ہے. انہوں نے چٹھی لکھی ہے, ایک چٹھی وہ لکھ کے بھیج دیں گے آگے سے. اب دیکھیں حکومت وقت جب بیٹھتی ہے تو دیکھیں وہ اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کی تہہ تک پہنچے اور اس معاملے کو جو ہے وہ سب کے سامنے لے کے آئے. اعجاز صاحب جو نقطہ اٹھا رہے ہیں سر کہ آپ نے قانون سازی کے ذریعے انشور کیا کہ ای سی پی کو پاورز دی جائیں جو ماضی میں نہیں تھی, اس میں وہ مشن فیل ہو گیا. پھر اس میں دیکھیں اس میں تو تمام پارٹیاں موجود تھیں نا, اس میں پی ٹی آئی کے نمائندے بھی موجود تھے. جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے ریفارمز کی کمیٹیاں بنی تھی, کیا پی ٹی آئی کے لوگ اس میں شامل نہیں تھے؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا چنا تو پھر انہی 2 شخصیات نے نا, اپوزیشن اور حکومت نے مل کے ای سی پی. آپ دیکھیں دیکھیں اگر خورشید شاہ صاحب بھی کوئی گفتگو کرتے تھے یاد رکھیے گا تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شاہ محمود اور جہانگیر ترین کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد اپنی انپٹ دیتے تھے, اور ان کے اپنے لوگ نیشنل اسمبلی کے اندر موجود تھے, اس کمیٹی کے اندر موجود تھے. سو وہ سارا بلیم 2 پارٹیوں کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا. بس اچھا نہیں, یہ بھی مان لیتے ہیں جو چوئی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, یہ بھی مان لیتے ہیں اگر ان سب سے بیٹھ کے بھی کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن اس طریقے سے صاف شفاف الیکشن نہیں کر سکا, تو کیا میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جی تسی کیتا سی, تسی جانو تو تھوڑا کام جانے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا استعفیٰ دے دیں, تو آپ کیا مطالبہ کریں گے پھر؟ کون استعفیٰ دے دیں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں ای سی پی پورا مستعفی ہو جائے. نہیں, ای سی پی کے تو حالات کو استعفے سے آگے والے میری ڈیمانڈ تو شاید استعفے سے بھی آگے ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں لوگوں کو زبردستی ہرایا گیا ہے اور یہ پارٹی بنے ہیں لوگوں کو ہروانے میں, وہاں تو یہ ان کا میں تو سمجھتا ہوں کرمنل آفینس ہے. اچھا, اب لیکن اس کو اسٹیبلش کرنا مقصد ہے نا. میں اسٹیبلش ہوا ٹریبونل میں ہوگا نا جی. اچھا, یہاں اب شواہد کی بنیاد ٹاک شوز پہ دیکھیں یہ بیانیے اور یہ کہانیاں اور یہ سٹوریز میں ٹی وی پہ سنا سکتا ہوں, میں کسی پریس کانفرنس میں سنا سکتا ہوں, مگر جس وقت ہم عدالت میں جائیں گے تو عدالت کے اندر چیزیں آ جائیں گی, پھر ثبوت کے اوپر, پھر گواہوں کے اوپر, کیا خوبصورت نقطہ اس کے اوپر. جیسے کہ خان صاحب مطلب وہ چیختے چلاتے ضرور ہے 5 سال, مگر گل مکی ہوتے ہی آ کے عدالت ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. رانا صاحب میری آواز آ رہی سر آپ کو؟ جی رانا صاحب, میں جو سوال اٹھا رہا تھا اور دوبارہ سے انڈورس ہوا وہ شیخ صاحب کی بات سے کہ ایونچولی تو اگر کسی قانونی فورم پہ بات نے آنا ہے تو سر وہ تو شواہد اور ٹھوس ایویڈنس کی بنیاد پر بات ہوگی. اب یہ پری پول ریگنگ تھی, کسی کی انٹرفیرنس تھی, سر یہ احتجاج کے لیے تو بڑا اچھا مواد ہے, لیکن سبسٹینشیٹ کرنا ایلیگیشنز کو, سر وہ کیسے ہوگا اس کی بنیاد؟ آپ نے ابھی کہا کہ ای سی پی کو پاورز آپ نے دی. ای سی پی نے جو ایک بندوق لے کے سپاہی کھڑا تھا پولنگ سٹیشن کے اندر, وہ پاورفل تھا یا گریڈ 17, 18, 19 کا ایک ٹیچر تھا جو پولنگ اب بات کی پولنگ سٹیشن؟ لیکن سر وہ تو بے ضرر, سر وہ تو بے ضرر, کچھ بین الاقوامی مبصرین نے لکھا سر وہ بے ضرر تھے وہاں پہ, اسسٹنٹ جی انچارج تھا اس پولنگ سٹیشن کا, وہ پاورفل تھا. یہ جو چیزیں ہوئی ہیں پولنگ سٹیشن کے اندر, کیا ضرورت تھی وہ بندوق والے آدمی کی؟ اور پھر مجھے بتائیں دوسری بات, جو آر ٹی ایس سسٹم یہ کہتے ہیں جی فیل ہو گیا, یہ جھوٹ بولتے ہیں. کل کے ڈان اخبار میں بڑی کلیئرٹی سے رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ نادرا کا سسٹم فیل نہیں ہوا. نادرا والے حیران تھے کہ یہ فیلئر کی بات کیوں کر رہے ہیں, اور اگر وہ سسٹم چلتا رہتا تو اس کے اوپر آپ نے جو فارم 45 بھیجنا تھا اس کے اوپر میرے پولنگ ایجنٹ کے دستخط ہونے تھے, لیکن وہ دستخط تو اگلے دن 12 گھنٹے کے بعد بھی نہیں ہوئے, اور وہ معاملہ روک دیا گیا. اور اس 10-12 گھنٹے میں جو کھلواڑ ہوا اس کے, اب مجھے بتائیں کون سا ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹی کو صبح 7 بجے بھیجیں گے اور رات کو 12-1 بجے تک ان کی بیٹی برآمد نہ ہو, وہ کہتے ہیں بھاڑ میں گیا آپ کا الیکشن, ہماری بیٹی واپس. ٹھیک بات. جہاں صاحب
سر یہ اس کا جواب تو آپ دینا سر، کہ آپ کہہ رہے ہیں ای سی پی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی دین ہے، تو سر یہ بھی بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی موقع ہے کہ ان کی کسی دین پر آپ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ سوالات تو سر ایونچولی آپ کے مینڈیٹ پر اٹھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے تو بڑا سمپل کیس نہیں ہے، آپ مطالبہ کریں ان کے ساتھ ہم زبان ہو کر کہ ای سی پی مستعفی ہو، کیونکہ اس کی بد انتظامی سے آپ کا مینڈیٹ متنازع ہو رہا ہے. اعجاز چودھری صاحب. دیکھیے میں پہلے تو آپ استعفے پہ بات کر لینا ٹھیک ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسمبلی کا اجلاس شروع ہو جانے دیں، وہاں پر جو بات آئے گی نا تو اس سے کوئی آگے فیصلے ہو سکیں گے. اس مطالبے سے کہ جو گرینڈ اپوزیشن کر رہی ہے یا اسمبلی سے باہر کر رہی ہے اس سے کوئی فیصلہ ہونے نہیں جا رہا. میری دانش کے اندر جب یہ اسمبلی میں بیٹھیں گے وہاں پہ بات ہوگی تو کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات جو رانا صاحب نے کہی ہے نا پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے، وہ تو ان کی پولنگ ایجنٹ ہوں یا میری ہوں، ایک ہی طرح کی دشواری تھی. میں آپ کو بتاؤں رات 2 بجے تک ہم انتظار کرتے رہے، خواتین کا بھی اور مردوں کا بھی، کہ وہ واپس آئیں، اور ایک عجیب مصیبت اور جراثیم کی چیز ہے کیوں واپس نہیں آ رہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو تو آئندہ ہمیں اوور آل دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ جو الیکشن جب ہو جاتا ہے 6 بجے ہو گیا یا 5 بجے تک ہو گیا، اس کے بعد یہ کاؤنٹنگ کا پروسیس جو ہے کہ کہاں آگے رکتا، کیوں رکتا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. محض ڈان نے اگر کوئی سٹوری لکھ دی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک تھا تو یہ تو ناکافی بات ہے. اس کا جواب آنا چاہیے کہ اگر وہ آر ٹی ایس جو ہے فیل ہو گیا یا رک گیا، اگر رکا تو کس نے روکا، اگر وہ فیل ہو گیا تو کیوں فیل ہوا. مطلب ظاہر ہے ہم سسٹم کے اندر چاہتے تو ہیں بہتری آئے، لیکن بہتری اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ جب پچھلی غلطیوں کا جائزہ لیا جائے. صرف جائزہ نہیں لیا جائے، میں شیخ صاحب کی بات سے تھوڑا سا آگے، اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، اس کو کوئی پنشمنٹ دی جائے. ٹھیک بات. یہاں تک اگر آپ نہیں جائیں گے تو ہر الیکشن ہوتا رہے گا اور جو اپوزیشن میں ہوگا وہ یہی بات کہتا رہے گا اور ہم نتیجہ نہیں نکال سکیں گے. حالانکہ ہمارے قرب و جوار میں جو ملک ہیں انہوں نے بہرحال انتخابات کے پروسیس کو اس قدر کریڈیبل کر لیا ہے، یعنی ہمارے تو یہاں پر نہیں ہو سکا لیکن وہاں ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ انہونی نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا. تو جو پارلیمنٹ اب آئی ہے وہ اس کے بڑی مضبوط اپوزیشن ہے، نون لیگ موجود ہے، پیپلز پارٹی موجود ہے، جو بھی یہ اور اصلاحات کرانا چاہیں، الیکشن ریفارمز کرانا چاہیں. جی مختوم صاحب، پھر بات ہو سکتی. سر بات یہ ہے کہ آپ کا جو انڈیویجول کیس ہے وہ جتنا بھی سر یونیک ہو، وہ مسئلہ اس سے قطع نظر یہ جو بڑی ہم پکچر کی بات کر رہے ہیں تو اس پر بظاہر تو بڑی حوصلہ افزا سٹانس ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ اسمبلی کا فورم ہوگا اور جہاں جہاں قانون میں اضافے کی ترمیم کی ضرورت ہے وہ تو ریڈی اور ویلنگ اور اوپن ہوں گے سر اس کے لیے. میں کوئی 6-7 دفعہ اسمبلیوں میں رہ چکا ہوں اور اس حوالے سے آپ کو میں ایک بات یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج تک کوئی ایشو اسمبلیوں پہ ریزالو ہوا ہے. آج تک کوئی اسمبلیوں کی فلوروں پہ ایشوز ریزالو آج تک بہت کم ہی ہوئے ہیں. 90% ایشوز اسمبلیوں سے باہر ہی جا کے کسی نہ کسی طریقے سے وہ ریزالو ہوتے ہیں. ان میں کچھ اس میں اسمبلی کا کوئی عمل دخل یا اسمبلی کے ممبران کا عمل دخل بھی اس میں نہیں ہوتا. یہ ہماری انفارچونیٹ چیز ہے. جو میں بڑی وجہ یہ ہے جو بھی ہم اس کو ڈسکس کریں، متنازع رزلٹ اور متنازع رزلٹ کے تحت آگے بننے والے اسمبلیاں. عمران خان نے 2013 میں کہا تھا یہ اسمبلیاں جعلی ہیں اور 5 سال وہ لگ رہے اسی چیز پہ کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں اور میں اسمبلی کو نہیں مانتا. آج دی شوز آن دی ادر فٹ، آج وہی ان کی جو اپوزیشن ہے، آپ رولز ریورس کر کے دیکھ لیں 2013 کے آج کے حوالے سے. آج نہیں تو سر سوال یہ عمران خان صاحب اس وقت اور کیا کہیں سر، اور کیا کہہ سکتے ہیں اس وقت عمران خان صاحب؟ آج ہم جو جتنی اپوزیشن پارٹیزاں کہہ رہی ہیں اسمبلی میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ دھاندلی شدہ ہیں. اور یہاں پہ جو آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی ہے، الیکشن کمیشن میزریبلی فیل ہو چکا ہے، میزریبلی فیل. آپ الیکشن کمیشن کہتے ہیں ہم نے تحقیقات کرنی ہے، وہ تو اسی طرح بلی کو بٹھا دیں، دودھ کی رکھوالے پہ آپ بٹھا دیں ان کو. میں پھر آپ کو اپنے کیس کی بات کرتا ہوں. ریٹرننگ افسر جو کہ متحد ڈائریکٹلی ہے الیکشن کمیشن کے، اس نے اپنے ہی آرڈر کی وائلیشن کی ہے. مجھے الیکشن کمیشن بتا دے اس نے کیا ایکشن لیا ہے اس ریٹرننگ افسر کے خلاف. اگر ہم نے 2013 کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے، 2018 کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے، 2023 میں بھی اسی طرح کے حالات ہوں گے. اگر آج ہم نے ان ذمہ دار افسران کے خلاف ایکشن نہ لیا، ان کو کٹہرے میں لے کے ہم نہ آئے جنہوں نے جو اس گراؤنڈی سازش کا حصہ رہے ہیں یا جنہوں نے اپنے اختیارات سے
تجاوز کیا یا جنہوں نے انلیگیلٹی میں جو شریک ہوئے ہیں اس میں آپ کا نقطہ آیا، لیکن میں چاہوں گا جو تھوڑا سا وقت بچا ہے، میں جو آپ نے سوال اٹھایا سر، یہ میرے لیے بڑا اہم ہے. تو ہم جتنا مرضی قانون بنا دیں، ہمارے کسی قانون سازی کا کچھ افیکٹ نہیں ہوگا. اصل بات ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی، قانون سازی کی بات نہیں جی. تو شیخ صاحب پھر عمران خان صاحب تو بڑی سمجھدار شخصیت، وہ تو پہلے اس نتیجے پہنچ گئے کہ اسمبلیوں میں کچھ نہیں ہوتا سر، سڑک پر ہی ہونا ہے جو ہونا ہے. اور وہ قوتیں جن کی طرف الزام کی انگلی جاتی ہے، پھر وہ بھی شاید ٹھیک کہتی ہیں کہ اسمبلیوں سے کیا ڈیلیور ہوتا ہے سر؟ دیکھیں اس وقت تمام قوتیں خان صاحب کو یہ کہتی رہیں کہ آپ کا فورم جو ہے وہ اسمبلیاں ہیں. تو پھر مخدوم صاحب کی بات کی روشنی میں تو غلط کہتے رہے نا سر. وہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں ابھی اسی طرف آ رہا ہوں جو آپ نے بات کی. کہتے رہے، خان صاحب نے کہا کہ نہیں میرے لیے یہ طریقہ ٹھیک ہے. مختوم صاحب یہی جو گفتگو کر رہے ہیں میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں، اس لیے بھی کہ ہم بھی جب اسمبلیوں میں رہے تو ہم نے اس قسم کے ایشوز ریزالو ہوتے ہوئے آن دا فلور آف دا ہاؤس نہیں دیکھے. ایک پارٹی کہتی ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. دوسری پارٹی جو خود پارٹی ہے اس ساری کھیل کے اندر، وہ کیسے اس کو وہاں انصاف دے گی؟ یہاں لوگ عدالتوں میں انصافوں کے لیے سالوں سال اڑتے پھرتے ہیں اس ملک کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں ایک سیاسی پارٹی خود اس سارے تماشے کا حصہ ہے، کیا وہ آپ کو انصاف لے کے دے گی اسمبلی کے اندر؟ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے. وہ ٹھیک کہتے ہیں اگر الیکشن کمیشن، یہ تمام سیاسی پارٹیاں جس میں حکومت وقت ان کی پارٹی اور اپوزیشن پارٹی، انہوں نے مل کے اگر اس چیز کو ایڈریس نہ کیا تو یہ چیزیں چلنی اوکھی ہو جائیں گی. اچھا، یہ جب آپ اوکھی کہتے ہیں کہ حکومت چلنا مشکل ہو جائے گا؟ اوکھا ہو جائے گا نا جی. اچھا، اگر ہر آدمی خان صاحب کی تو کتنی تعداد تھی قومی اسمبلی میں، یاد ہے آپ کو؟ تھوڑی تعداد تھی، کوئی بہت زیادہ تو نہیں، چند 28-30 کے قریب لوگ تھے. یہ تو برابر کی اپوزیشن ہے. اگر یہ اسی نہج پہ آ جائے جس پہ 5 سال خان صاحب رہے ہیں تو مجھے آپ بتائیں کیسے چلے گا یہ ملک؟ تو آپ تجویز کیا کر رہے ہیں خان صاحب کو؟ میرا تو سوال، خان صاحب اس وقت کیا کریں؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ چودھری اعجاز صاحب نے تو بڑی سمجھداری والی بات کی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کو مورد الزام ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ذمہ دار ٹھہرا کے اس کو سزا ملنی چاہیے. جب آپ کسی کو رسپانسبلٹی فکس کر کے اس کو پنشمنٹ اس کو دیتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس پارٹی کو انصاف بھی دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. جب رسپانسبلٹی فکس ہو جائے گی تو پھر جس کو انصاف نہیں ملا اس کو انصاف بھی مل جائے گا. اس کے بعد چیزیں صحیح نہج کے اوپر آ جائیں گی، ورنہ پھر میں کہتا ہوں چیزیں اوکھی ہوں. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ صاحب. رانا محمد افضل خان صاحب، اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے، مخدوم فیصل صالح ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، یہ بڑا اہم نقطہ کہ ہمارے پارلیمان کا فورم کیا سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے، ان کے مسائل ایڈریس کرنے کے لیے خدا نخواستہ ناکافی ثابت ہو رہا ہے؟ اب گرینڈ اپوزیشن ایک ٹی او آر بنا رہی ہے احتجاجی حکمت عملی کے حوالے سے. تو لامحالہ مجھے پیناما ٹی او آرز یاد آتے ہیں جس وقت مسلم لیگ نون اختلاف کر رہی تھی اپوزیشن کے ٹی او آر سے. میری دانش میں وہ ایک موقع تھا جب پارلیمان کی ریلیونس کو بڑھایا جا سکتا تھا. یہ سارا معاملہ پارلیمان کے اندر رکھا جا سکتا تھا. غیر جمہوری قوتوں، غیر منتخب قوتوں کی جو ریلیونس ہے اس کو کم ترین رکھا جا سکتا تھا. تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی حکمت عملی پر اور سیاست کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت تو ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.